हेलो नाजरीन, मैं आपको आज एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और ये वीडियो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अदील मागरे साहब ने की है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं मरकज़ी नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL के। JKGBL से बनता है जम्मू कश्मीर JK और GBL यानी गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख। ये पार्टी जो है ये गालबन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2018 में बनी थी और इसके रूए रवां जनाब सजाद राजा साहब हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। और इस पार्टी के कारकुनों को अब हरासा किया जा रहा है पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में। हरासा तो हर उस सियासी कारकुन और लीडर को पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में किया जाता है जो पाकिस्तान की जो लूट मार है उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाता है, जमहूरी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है, इक़्तिसादी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, जिनके बारे में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो अब जाग चुके हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो आप इनकी बातें जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बेबाकी और कितनी दिलेरी से अदील मागरे ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किस खुश उसलूबी से उसने पाकिस्तान के एक एक नफसियाती और सियासी हमले का जवाब दिया है। ये वीडियो आप देखिए और इसके बाद मैं अब इस वीडियो के बाद आपके सामने हाजिर नहीं होऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद और सुनने के बाद आपके क्या तासुरात हैं। देखिए ये वीडियो। नेशनल इक्वलिटी पार्टी की यहाँ मरकजी और जिले क़यादत बैठी हुई है। 2 दिन पहले नीलम में पार्टी का एक इजलास हुआ और उस इजलास में पार्टी की ज़िली तंजीम की बॉडी तश्कील दी गई और नीलम के मसाइल पर बातचीत हुई। उसके बाद ओवरऑल जम्मू कश्मीर के मसले पर, जम्मू कश्मीर के जो अंदरूनी मसाइल हैं उन पर बातचीत हुई और उसके बाद उसी दिन शाम के वक्त नीलम की जो ज़िले क़यादत थी हमारे ज़िले अहदेदारान को पाकिस्तानी एजेंसियों की तरफ से फ़ोन कॉल आना शुरू हुई और एक एक अहदेदार को फ़ोन करके उनको धमकाया गया, उनको डराया गया, उनको यहाँ तक कहा गया कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पार्टी से अलहदगी का ऐलान ना किया तो आपकी फैमिली को भी नुकसान पहुंच सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, यानी आपको मारा जा सकता है। इसका एक साफ मतलब ये है, यानी कारकुनों को, हमारे यहाँ के अहदेदारों को, जिम्मेदारान को जान से मारने की धमकियां दी गई है। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बाहैसियत मरकजी सेक्रेटरी जनरल आज नीलम प्रेस क्लब में यहाँ अपने दीगर दोस्तों के साथ मौजूद हूँ और मैं प्रेस के दोस्तों और पूरी दुनिया को, बिलखुसूस मैं पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मुजफ्फराबाद की कठपुतली हुकूमत, मुजफ्फराबाद की कठपुतली इंतज़ामिया और उनके अंडर काम करने वाले जो ज़ेली अदारे हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि नीलम रेस्ट हाउस में जो हमारी पार्टी का इजलास हुआ उसमें ऐसी क्या बात हुई जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ थी, जो पाकिस्तान के नुकसान में थी, जो ऐसा कौन सा मंसूबा यहाँ बनाया जा रहा था कि आपने पार्टी कारकुनों को फ़ोन कॉल्स पे धमकियाँ दी हैं, आपने उनको जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। और अगर हमारी पार्टी का कोई मेंबर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है तो बताया जाए। क्या अपनी रियासत के मसाइल पर बात करना, अपनी रियासत की आज़ादी, रियासत की खुद मुख्तारी, रियासत के वसाइल की जो लूट मार हो रही है उन पर बात करना अगर जुर्म है तो फिर हमें यह बताया जाए कि यहाँ मुजफ्फराबाद में आपने एक वज़ीर आज़म बैठाया हुआ है। हम तो नहीं समझते कि यहाँ क्या है, यहाँ की वजारत उज़्मा अवाम की मर्जी से मुंतखब होती है। यहाँ के वज़रा, हम तो इस बात को मानते ही नहीं है। यहाँ तो सिलेक्शन होती है। आपने यहाँ एक नाम निहार एक असेंबली बनाई हुई है, चले हम मान लेते हैं वो एक असेंबली है, वो एक पार्लियामेंट है, उसका यहाँ क्या काम है। अगर पाकिस्तान के अदारे यहाँ बराह रास्त हमारे रियासती बाशिंदों को टारगेट करेंगे,
ان کو مینٹلی ٹارچر کریں گے, ان کو مارنے کی دھمکیاں دیں گے, تو پھر مظفر آباد میں یہ اسمبلی کس لیے قائم ہے؟ اور یہ ہماری جو ضلعی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہیں تمام 10 اضلاع میں, یہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہمارے ڈی سی اور ایس پی کا کیا کام ہے؟ یہ ایجنسیاں براہ راست ہمارے کارکنوں کو کیوں اپروچ کرتی ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے جو کہ میڈیا کی وساطت سے ہم ان اداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں, پاکستان کی حکومت اور مظفر آباد کی کٹ پتلی حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فیئر کام نہیں کر رہے ہیں, آپ ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں, آپ یہاں غیروں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, آپ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے, آپ ہمارے جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نیشنلسٹ انڈین ایجنٹ ہیں, جبکہ آپ سرٹیفائیڈ پاکستانی ایجنٹ ہیں. تو ہمیں انڈین ایجنٹ کیوں کہتے ہو؟ ہمارے حوالے سے اگر پاکستانی اداروں کے پاس مظفر آباد کی حکومت, مظفر آباد کی اسمبلی, کٹ پتلی انتظامیہ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے کہ ہم واقعی انڈین ایجنٹ ہیں, ہم واقعی انڈیا سے کوئی مدد لے رہے ہیں, انڈیا سے فنڈ لے رہے ہیں, تو بھائی آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہو خاموش؟ آپ ہمارے خلاف عدالت میں جائیں. ہم نے پہلے بھی یہ چیلنج کر رکھا ہے کہ بالخصوص نیشنل ایکوالٹی پارٹی کا یہ چیلنج ہے, جیسے باقی قوم پرست بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو سامنے لایا جائے, ایسے ہم سب سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں, نیشنل ایکوالٹی پارٹی نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے ہمارے مرکزی چیئرمین سجاد راجہ صاحب نے کہ اگر پاکستانی اداروں کو ہمارے خلاف کوئی ثبوت ملتا ہے تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج تک ہمارے خلاف کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ہم یہاں پہ جب کام کرتے ہیں پورا من طریقے سے, تو ہمیں انڈین ایجنٹ کہنا, ہمارے لوگوں کو ہراساں کرنا, یہ قابل مذمت ہے, یہ غیر قانونی حرکتیں ہیں, ان کو فی الفور بند کیا جائے. ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ ہرگز نہ اٹھایا جائے. ہم امن, جمہوریت, سیکولرزم ایسے سلوگنز کے تحت کام کر رہے ہیں. ہم نے آج تک اس پورے خطے کے اندر اس نام نہاد آزاد جموں کشمیر میں ہمارے جتنے پروگرامات ہوئے, ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی, آج تک ہم نے ایک پتہ نہیں توڑا, آج تک ہم نے ایک پتھر نہیں پھینکا. ہم ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو وہ پورا من ہو. انتظامیہ کے ساتھ ہمارا تعاون رہا ہے, لوگوں کو پریشانی نہ ہو, سڑکیں بلاک نہ ہوں. اس کے باوجود ہمیں روکا جاتا ہے, بار بار روکا جاتا ہے. اور جب ہم اپنی ضلعی انتظامیہ سے جب پوچھتے ہیں, چاہے وہ نیلم کی ہو, مظفر آباد یا باغ یا میرپور, کوٹلی, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اوپر سے آرڈر ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اوپر سے آرڈر آپ کو کون دے رہا ہے؟ کیا پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر جو مختلف ادوار میں جو پرائم منسٹر ہمارے رہے ہیں, کیا وہ آپ کو آرڈر دیتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی اور ہمارا کوئی منسٹر آپ کو آرڈر دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے, بس اوپر سے آرڈر ہے. تو اوپر سے آرڈر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پاکستانی ادارے ہماری انتظامیہ کو, ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف, اور ہماری ہی انتظامیہ, ہمارے ہی افسران کو ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ نیشنل ایکوالٹی پارٹی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کسی ایک مخصوص ایجنڈے پہ کام کر رہی ہو. ہم ریاست جموں کشمیر کی بحالی, ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری, ریاست کے اندر موجود اداروں کو ان کے جو جائز اور قانونی اختیارات ہیں وہ ان کو دلانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ریاست آپ کے بقول آزاد ہے تو یہاں آپ نے چیف سیکرٹری کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہاں پاکستان سے چیف سیکرٹری کیوں بیٹھتا ہے؟ وزیر اعظم کے اوپر پوری دنیا میں کہیں چیف سیکرٹری نہیں ہوتا. آپ نے تو برطانوی طرز کا ایک سامراجی نظام آپ نے یہاں لایا ہوا ہے. یہاں کا چیف سیکرٹری, ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائسرائے پاکستان ہے. تو ہماری جو ہماری لوکل انتظامیہ ہے وہ ہم سے بہت دفعہ مجبوری کا اظہار کرتے ہیں, وہ ہم سے معذرت کرتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم مجبور ہیں, ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. تو ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے آج ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے, جو پاکستان کے خیر خواہ لوگ ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں یا حکومتوں میں ہوں, ہم ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں بہت غلط ہو رہا ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھیں, اپنے اداروں کو کنٹرول کریں. ہم اس ریاست کے باشندے ہیں, ہم کسی دوسرے ملک سے ہجرت کر کے یہاں نہیں آئے کہ ہمیں آپ کی پرمیشن سے کام کرنا پڑے گا. ہمیں آپ سے پوچھ کے یہاں پہ اپنے مسائل اور اپنے وسائل پہ بات کرنا پڑے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جو قانون یہاں پہ موجود ہے ہم اس قانون کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے آج تک اس خطے کے اندر, جسے
آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، ہم اسے نام نہاد آزاد کشمیر کہتے ہیں، تو یہاں آج تک ہم نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس کے باوجود ہمارے کارکنوں کو گھر گھر جا کے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور ہم پہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے، بار بار یہ الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ہم آج ایک دفعہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانی اداروں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے جو ہے وہ فنڈز لے رہی ہے؟ آپ کی آڈیو لیکس، آپ کی ویڈیو لیکس آ سکتی ہیں، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، ٹیکنالوجی موجود ہے، بھائی ہمارے خلاف بھی کوئی ثبوت ہے فنڈنگ کا تو لاؤ سامنے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آج یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد نیلم کے اندر آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اور ہم واضح کر رہے ہیں لوکل انتظامیہ کے اوپر اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی حکومت، جو اس ٹائم کی موجودہ حکومت شہباز شریف جس کے وزیر اعظم ہیں، ہم ان پہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، جیسے باقی اضلاع میں ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، مارنا بہت دور کی بات ہے، اگر ہمارے کسی کارکن کو ہاتھ بھی لگایا گیا تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم کوئی گلی محلے کی پارٹی نہیں ہے، ہم یو این او میں بیٹھتے ہیں، یو این او کے فلور پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی غیر جمہوری پارٹی ہے، ہم اگر کوئی کرمنل پارٹی ہے تو ہم یو این او کے فلور پہ نہیں بیٹھ سکتے، عالمی ادارے ہمیں یو این او کے فلور تک رسائی نہیں دے سکتے۔ ہم وہاں جب بیٹھتے ہیں، جب آپ وہاں بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پیٹ میں مروڑیں اٹھتی ہیں کہ زیادہ بات کر لی آپ نے۔ جب آپ نے پچھلی دفعہ ہمیں باغ میں ٹارچر کیا، ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کے ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداران اسلام آباد سے فون کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے، یہ ریاست آزاد ہے۔ یہ کیسی آزاد ریاست ہے کہ جہاں پہ دوسرے تیسرے درجے کے ایجنسیوں کے لوگ آ کے ہمارے ریاستی باشندوں کو ڈراتے ہیں، ہمارے ریاستی باشندوں کو دھمکاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر گھس کے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ پاکستانی حکومتیں اپنے ان ملازمین کو اپنی حد میں رکھیں، اپنی اوقات میں رکھیں۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ یہاں پہ غیر قانونی قابض ہو۔ ہم نے پاکستانی فوج کو، پاکستانی ایجنسیوں کو، پاکستان کی جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے بیوروکریسی، ان کو ہم نے نہیں بلایا ہوا، یہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے یہاں ریاست میں موجود ہیں۔ ہم نے آپ کو کسی معاہدے کے تحت نہیں بلایا تھا، آپ یہاں حملہ آور ہو کے آئے تھے، آپ نے یو این او میں وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے فوجیں نکالیں گے، اور آج ہمارے گھر میں آ کے ہمیں دھمکا ہوئے۔ ہم آپ سے پوچھ کے کام کریں گے۔ اور پھر نیلم اجلاس کے اندر ایسی کون سی بات ہوئی ہے کہ جو آپ نے ہمارے کارکنوں کو مارنے کی دھمکیاں دی ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ آپ کی فیملیوں کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس قانون کے تحت یہاں پہ آ کے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں؟ اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں نیشنل ایکوالٹی پارٹی کا کارکن کیا وہ لاوارث ہے؟ کیا وہ اس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی پارٹی، کوئی گلی محلے کی کوئی پارٹی ہے کہ آپ کارکنوں کو دھمکیاں دیں گے اور ساتھ یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو جان پیاری ہے تو اس پارٹی سے الگ ہو جائے؟ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے پوری دنیا تک یہ میسج جائے گا۔ پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، پاکستان کا فارن آفس جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کا وزیر خارجہ جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر جس دور میں بھی رہا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس طرف انڈیا قابض ہے، ہم تو یہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور یہاں آزاد ریاست ہے، یہاں ایک وزیر اعظم ہے، یہاں ایک سپریم کورٹ ہے۔ یہ سب کچھ برائے نام ہے، جھوٹ ہے۔ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بالکل آزاد نہیں ہیں، ہم بدترین غلام ہیں۔ ہم یہاں پہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں یہاں چلنے پھرنے کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ اپنی ریاست کی بات کریں، ہم اپنے حقوق کی بات کریں، ہم یہاں پرامن طریقے سے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو یہ غیر قانونی قابض ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے ایجنٹ ہو، آپ فلاں کے سہولتکار ہو، آپ پاکستان کے دشمن ہو۔ بھائی آپ ہمارے لکھتے کیا ہو جو آپ ہمارے دشمن ہوں گے؟ آپ کا ہمارا تعلق کیا ہے؟ آپ کا ہمارا رشتہ کیا ہے؟ آپ تو یہاں غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہو، ہم نے آپ کو برداشت کیا ہوا ہے، ہم نے آج تک آپ کی فوج پہ پتھر نہیں پھینکا، ہم نے آج تک ایک دفعہ بھی ہماری اس ریاست کے اندر آپ کی فوج کے اوپر ایک بھی حملہ نہیں ہوا۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور ریاست کے اس خطے کے اندر رہ کے ہم پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے سری نگر میں پراکسی وار مسلط کی، آپ نے سری نگر میں وہاں انڈین فوج سے ہمارے لوگوں کو لڑایا، انڈین فوج سے ہمارے لوگوں کو لڑا کے ہمارے لاکھوں لوگوں کو آپ نے مروایا۔ آپ نے تسلیم بھی کیا
کہ سری نگر کی پراکسی وار دراصل قومی آزادی کی تحریک نہیں تھی بلکہ پاکستان کی پراکسی وار تھی. پاکستان نے وہاں انڈین فوج کے ہاتھوں ہمیں مروایا اور یہاں ہمارے لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. شاید کہ ان کی یہ پالیسی ہے, شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کا راستہ چھوڑ کر ہم سڑکوں پر پتھر لے کے نکلیں, ہم سڑکوں پر ڈنڈے لے کے نکلیں. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ریاست ہماری ماں ہے. ہم اپنی ریاست کی بات کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے. آپ کی یہ دھمکیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. تو اگر آپ ہمیں پرامن طریقے سے کام نہیں کرنے دیں گے تو دوسرا راستہ تشدد کا ہے. آپ ہمیں مت مجبور کریں کہ ہم تشدد کے راستے پر جائیں. ہم ایک دفعہ پھر آج کہہ رہے ہیں, پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اس کے علاوہ یہاں نیلم کے جو مسائل ہیں, عالمی میڈیا بھی نیلم کے مسائل پہ لکھتا ہے. جو ایکٹیو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ جانتے ہیں, ہمارے ساتھی جانتے ہیں کہ نیلم کے مسائل. نیلم کیا ہے؟ نیلم اس ٹائم ایک جہنم ہے. یہ تو وادیاں ہیں, یہ تو قدرت نے بنائی ہیں, لیکن یہاں جو نظام ہے, جس نظام کے تحت یہ لوگ یہاں زندگی گزار رہے ہیں, یہ جہنم سے بھی بدتر زندگی ہے. یہاں لوگوں کو ایک تو سیز فائر کا بہانہ ہے, ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کوئی پنگا کیا, اگر آپ نے ہم سے کوئی مطالبہ کیا تو وہ دیکھو سامنے انڈین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو مار دیں گے. بھائی ہمیں کیوں ماریں گے انڈین؟ کیا ہم سویلین, ہم کیا انڈینز کے اوپر گولہ باری کرتے ہیں؟ ہم کیا انڈینز کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں؟ ہمیں کیوں ماریں گے؟ دوسری بات, آپ نے اپنی چوکیاں, اپنے مورچے آبادیوں میں کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے. ہم پھر بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ نیلم میں عالمی میڈیا کو آنے دیا جائے. یہاں آبادیوں میں مورچے بنے ہوئے ہیں, یہاں آبادیوں میں چوکیاں بنی ہوئی ہیں, اور یہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے. یہاں کئی طرح کے اور بھی مسائل ہیں. میں اس موقع پر زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں نیلم میں اور کیا کیا کالے کرتوت ہیں. اس کے علاوہ یہاں ٹرکوں کے حساب سے رات کے اندھیرے میں لکڑی سمگل ہوتی ہے, جڑی بوٹیاں سمگل ہوتی ہیں, معدنیات سمگل ہوتی ہیں. یہ ادارے کسی کو نہیں پوچھتے کیونکہ وہ یہ خود لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور ہم اپنی ریاست میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر اپنے مسائل پہ بات کریں, اپنے حقوق کی بات کریں, اپنی ریاست کی آزادی اور خود مختاری جو ہمارا بنیادی اور پیدائشی حق ہے, ہم اس کی بات کریں تو آپ ڈنڈے لے کے آپ ہمارے گھر پہنچ جائیں اور آپ ہمیں کہیں کہ جی آپ آزادی کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ ریاست کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ یہاں پہ حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں, اور آپ یہاں سے اس سیٹ اپ سے, اس نظریے سے الگ ہو جائیں ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. کیا آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ بلوچستان ہے یا یہ علاقہ غیر آپ کا وہانا ہے, یہ فاٹا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو بموں سے اڑا دو گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں کسی کو مارنا بہت دور کی بات ہے. جس دن آپ نے کسی کو ہاتھ لگایا ہم آپ کو یاد کرا دیں گے کہ ہم کون ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا. تو میں پھر دعویٰ کرانا چاہتا ہوں, ہم پرامن لوگ ہیں. آج تک ہمارا ریکارڈ چیک کر لیں, ہم نے کبھی بھی امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہمیں پرامن جدوجہد کرنے دی جائے. ہم نہ بندوق اٹھا رہے ہیں, نہ پتھر اٹھا رہے ہیں, نہ ڈنڈا اٹھا رہے ہیں. تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ پرامن جدوجہد سے آپ ڈرتے ہو. آپ یہ سوچتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام بیدار ہو گئی تو آپ کے گریبان پکڑے جائیں گے. آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں یہ جو پی او جے کے ہے, میں اس موقع پر یہ بھی بتا دوں اپنے اس پار کے بھائیوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آزاد ہیں, ہمارے پاس ایک بھی میڈیکل کالج نہیں ہے جو ڈھنگ کا ہو, ایک بھی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے. ہمارے تھانوں کا نظام بدترین ہے. ہماری جو لوکل انتظامیہ ہے وہاں رشوت ہے, کرپشن ہے, اقربا پروری ہے, اور کوئی مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں دوسری سائڈ کے جو ہمارے اضلاع ہیں وہاں اتنا بہترین نظام ہے. وہاں کا روڈ انفراسٹرکچر, وہاں کا جو ہے صحت کا جو انفراسٹرکچر ہے, ایجوکیشن کا, وہ تو مثالی ہے. تو یہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم پہلے ہی ظلم و جبر کا شکار ہیں. صرف آزادی کا ہمیں ایک وہ انہوں نے ایک دیا ہوا لالی پاپ کہ آپ آزاد ہیں, اور دوسری بات ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوئے تو انڈیا آپ کو کھا جائے گا. بھائی انڈیا ہمیں کیوں کھائے گا؟ انڈیا ہمیں کیوں مارے گا؟ ہم نے انڈیا کا کیا بگاڑا ہوا ہے؟ ہماری انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ ہے ہی نہیں.
اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے, یہ جان لینا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے ہم عوام کی. ہمیں انڈیا سے لڑایا گیا ہے, ہم نے انڈیا کو یہاں انوائٹ کیا تھا, گو کہ انڈیا نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. ہمارا شکوہ انڈیا سے بھی ہے, ہمارے انڈیا سے بھی شکایت ہے کہ ہم نے انڈیا کو یہاں مدد کے لیے بلایا تھا کہ یہاں پہ پاکستانی قبائلی حملہ ہو گیا ہے اور ہم نے معاہدہ کر کے انڈیا کو بلایا کہ ہماری مدد کرو, لیکن انڈیا نے بھی آ کے یہاں ساز باز کی اور ہمیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. لیکن ہم جو بات ہے تعمیر و ترقی کی, وہاں تعمیر و ترقی اچھی ہے, وہاں آپ کو ادارے رائے کی آزادی ہے, آپ وہاں پاکستانی جھنڈے لہراتے ہیں, آپ کو گولی نہیں ماری جاتی. ہاں گولی وہاں اس وقت ماری جاتی ہے جب آپ گولی چلاتے ہیں. تو ہم یہاں اپنی ریاست کا جو ہمارا 1846 سے 1947 تک جو ہمارا پرچم رہا, ہم وہ پرچم جو مہاراجہ ہری سنگھ جی کے دور تک رہا, ہم اس پرچم کو اٹھاتے ہیں. تو ہمیں وہ پرچم بھی نہیں اٹھانے دیا جا رہا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پرچم اٹھانا انڈین ایجنٹی ہے. تو یہ ریاست جموں کشمیر بھر کے لوگ یہ جان لیں کہ اس ٹائم ہماری پوری ریاست کے اندر گلگت بلتستان اور پی او جے کے سب سے زیادہ مظلوم علاقے ہیں, سب سے زیادہ پسماندہ ہیں, سب سے زیادہ غلام ہیں. یہاں ہمیں نہ بولنے کی آزادی ہے, نہ ہمیں یہاں مرضی سے چلنے پھرنے کی آزادی ہے. ہم اپنے ہی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں. بالخصوص نیلم کے اندر ہمیں بہت سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں سے اپنی ہی ریاست کے لوگ یہاں آتے ہیں, ان کی چیکنگ کی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے یہاں کیوں آئے ہو, جبکہ ہم نے سنا ہے, ہم نے پڑھا ہے کہ دوسری سائڈ پہ ہماری جو سامنے والی سائڈ ہے وہاں ایسی کوئی سختیاں نہیں ہیں. تو ریاست جموں کشمیر کے تمام آزادی پسندوں سے میری درخواست ہے کہ ہم سب کا نظریہ ایک ہے, اور وہ نظریہ ہے ریاست کی بحالی, ریاست کی آزادی, ریاست کی خود مختاری. ہمیں ایسے ایشوز پر جن کا ہم سب کو مشترکہ طور پہ سامنا ہے, ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے, ہمیں مل کر آواز اٹھانی چاہیے. اور میں پورے اپنے اس سو کارڈ آزاد جموں کشمیر کے تمام نیشنلسٹوں سے کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آپ نے اپنے وقت میں اپنے انداز میں آپ نے اسٹرگل جاری رکھی ہوئی ہے. اپنی اسٹرگل کو مزید بہتر بنائیں, مزید مضبوط بنائیں. ہم سب مل کر اپنی ماضی کی غلطیوں کو درست کریں گے, ہم سب مل کے آگے چلیں گے. ہم نیشنلسٹوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم ریاستی پارٹیاں ہیں. ہمارے یہ جو اختلافات ہیں یہ اندرونی ہیں, یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے, عوام کو بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے اور باہر سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنلسٹ ایک نہیں ہے تو یہ کسی کا کیا بگاڑ لیں گے. ہم ایک ہیں.